सलात व तस्लीम फरमाते हैं, 3 बातों में देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में देर मत करना, जनाजा तैयार हो तो जो है वो तदफीन में देर मत करना, और बेटा बेटी बालिग हो जाए तो उनकी शादियां करने में देर मत करना। अब आप सोचेंगे एक पैगाम मैं दे रहा हूं और हो सकता है इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया में ये बात पहुंचे। आप सोचते होंगे अगर हम निकाह में जल्दी करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, कैसे क्या होगा? तो एक सुन्नत को जिंदा कीजिए। एक सुन्नत ये है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या है, आज निकाह हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र कर देते हैं, आज निकाह हुआ, सुबह को तो शाम को विदाई कर देते हैं। पहले ऐसा होता था कि निकाह कर देते थे और निकाह करने के बाद बेटी माँ बाप के घर में ही मौजूद रहती थी, और विदाई कभी 2 साल के बाद, कभी 5 साल के बाद, कभी 10 साल के बाद होती रहती थी। तो उसमें क्या होता था कि लड़के को अगर जरूरत पड़ती लड़की की से बात करने की तो वो किसी पड़ोसन से नहीं करता, वो किसी स्कूल की तलबा से नहीं करता, वो किसी चलती फिरती रास्ते की औरत से नहीं करता, बल्कि क्या करता, उसका निकाह हो चुका है तो जिसके साथ निकाह होता वो उसी से बातें कर लेता, उसी के पास बैठ जाता। तो ये विदाई वाली सुन्नत को जिंदा करना होगा। छोटी उम्र में शादी कर दो, जब बच्चे बालिग हो जाए, बच्चे और बच्चियां बालिग हो जाएं, फिर वो अगर उनको जैसे पहले तो मिलकर बातें होती थी, खत किताबत होती थी, अब अगर फोन पर बच्चों को बात करने की जरूरत पेश आए तो फिर वो कहीं से भी एक दूसरे के साथ बात कर सकते। निकाह कर दो, निकाह आसान है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। आज इस जालिम माशरे ने जो वो जिना आसान कर दिया है, निकाह मुश्किल हो गया है। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखो, निकाह में ताखीर मत करो। यहाँ तक फरमाया जिसने अपने बेटा बेटी की निकाह में देरी की और वो बच्चे जिना में मुब्तला हो जाएं तो उसके माँ बाप भी उस गुनाह में बराबर के शरीक होते हैं। इसलिए हमें इस रस्म को तोड़ना होगा और विदाई वाली सुन्नत को जिंदा करना होगा। आज अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की एक आदत ये भी थी, जब नौजवानों को देखते लड़कों को तो कहते इतना बड़ा हो गया तू शादी क्यों नहीं करता। अल्लाह के रसूल शादियों पे उभारा करते थे, निकाह पे उभारा करते थे। कुछ लोगों ने ये कहा या रसूल अल्लाह हमारे पास कोई सेटिंग नहीं है, कोई हालात नहीं है, घर नहीं है खुद का, रखेंगे कहाँ, खिलाएंगे क्या, हम गरीब है, मुफलिस है। याद रखना, लोगों की बोली इंसान देखकर बदल जाती है, लोगों की बोली हालात देखकर बदल जाती है। ये मेरे नबी की शान है, जो जबान से निकला कभी उसको तब्दील नहीं किया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जब गरीब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम गरीब और मुफलिस हैं, हम शादी करें तो क्या होगा, आका ने इरशाद फरमाया निकाह करो, अल्लाह तुम्हें मालदार कर देगा, निकाह की बरकत से मालदार कर देगा। और मैंने देखा, मैंने जिंदगी में ये छोटी उम्र में तजर्बा है कि जिसने भी निकाह किया उसके बाद उसकी तरक्की ही हुई, जिसने भी निकाह किया उसको बरकत ही नसीब हुई। निकाह से बरकत मिलती है। निकाह इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते निकाह करो, ये निगाहों को झुकाता है, ये हया की हिफाजत करता है। अल्लाह अल्लाह। अब आइए हम तुम निकाह करें तो कितनी बरकतें होती है। जब निकाह हुआ होगा, अली के साथ है ज़हरा की शादी, तो फिर क्या हुआ होगा। आइए अब उसकी तरफ चलते हैं जो आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान है। याद रखिए, हम अहले सुन्नत की मुस्तनद किताबों से आपके सामने रखेंगे कि अल्लाह अल्लाह अली के साथ है ज़हरा की शादी, ये किस तरीके से ये शादी अंजाम पाई। ये उन्वान मैंने इसलिए रखा कि मेरे इन बच्चों को जो है क़यामत तक के लिए इस शादी का पढ़ने का जो है वो उसकी नेमतें, बरकतें और उसकी खैरात मिलती रहे। हमारे भाई के बच्चे, हमारे बच्चे, ये सैयद समीर सल्लमहु, ये सैयद आफ्ताब सल्लमहु, इन बच्चों के निकाह, कल एक बच्चे का 14 को एक बच्चे का निकाह है। और माशाअल्लाह मैं समझता हूँ लोगों ने जलसों में उतने लोग मशाइख को कभी जमा नहीं किया होगा जितने मशाइख मेरे भाई ने इस शादी में जमा कर लिए हैं। इतनी बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान भर से सादात किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम जिनकी तारीखें जलसों में नहीं मिलती, बाबा ने उनको शादी में बुलाया। भी 1-2 दिन के लिए नहीं, कोई 10 दिन के लिए पड़ा हुआ है, कोई 8 दिन के लिए है, कोई 5 दिन के लिए है। याद रखिए, किसी को बुलाने के लिए मकनातिसियत चाहिए।
کشش چاہیے. یاد رکھنا لوگوں نے کہا تھا جہاں گڑ ہوتا ہے وہیں پر چوٹیاں ہوتی ہیں. اگر محبت دو تو محبت کی بنیاد پہ لوگ کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں. یاد رکھیے کسی نے کہا تھا ہجوم ہے. ہجوم کیوں ہے اس طرح آج میں خانے میں؟ ہجوم کیوں ہے اس طرح آج میں خانے میں؟ سنا ہے پیرے مغاں ہے بہت ہی مرد خلیق. سنا ہے پیرے مغاں ہے بہت ہی مرد خلیق. جب پیرے مغاں جام بھر بھر کے دیتا ہے تو میں خانے میں ہجوم بھی لگتا ہے. ورنہ ہم کب آنے والے ہیں؟ ہم تو شادیوں سے دامن بچانے والے ہیں. بہرحال یہ محبتیں ہیں. اللہ کرے یہ محبتیں سلامت رہے, ساقی سلامت رہے, میں خانہ سلامت رہے, ہجوم عاشقہ سلامت رہے, پروانہ اسی طریقے سے پروانے منڈلاتے رہے, شمع جلتی رہے, آل محمد کا صدقہ بٹتا رہے, سیدہ کی خیرات بٹتی رہے. اس ماحول کو اللہ نظر بد سے بچائے, حاسدوں کے حسد سے بچائے, اشرار کے شر سے بچائے. ہم تو فقیر لوگ ہیں, جس کو دعا دیتے ہیں دل سے دیتے ہیں, دل سے دعا دے جاتے ہیں. آباد رہے ساقی تا حشر یہ میں خانہ, آباد رہے ساقی تا حشر یہ میں خانہ. اللہ اکبر. سیدہ پاک کی شادی کیسے ہوئی, سیدہ پاک کا نکاح کیسے ہوا, آئیے ذرا اس کی طرف بڑھتے ہیں, اس کی طرف چلتے ہیں. علی کے ساتھ ہے, علی کے ساتھ ہے, مل کے علی کے ساتھ ہیں, علی کے ساتھ ہے, علی کے ساتھ ہے. یہ وہ ذکر ہے بھائی, یہ غوث اعظم کے بھی غوث اعظم کا ذکر ہے, یہ مخدوموں کے بھی مخدومہ کا ذکر ہے. سیدہ کون ہے؟ سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات, ملکہ فردوس بری. گفتگو میں تو جلدی جلدی نام لے لوں گا, لیکن ایک مرتبہ میں اپنے ذوق کے مطابق جس طرح سے میں نام لیتا ہوں, کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کا نکاح ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ, ملکہ فردوس بری, ملکہ قیامت, خاتون جنت, ام الحسنین, ام الائمہ, سیدہ فاطمہ الزہرا, فاطمہ بنت محمد کا نکاح ہے. کس کے ساتھ ہے؟ امام المشارق والمغارب, حلال مشکلات والنوائب, اخی رسول وزوج البتول, خاتم الولایت, فاتح خیبر, اخی مصطفیٰ, ابو الائمہ سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ نکاح ہے. یہ جوڑا کیسا ہے؟ کہتے ہیں اللہ اللہ جیسے کو ویسا, جیسے کو ویسا, والطیبین للطیبات. اللہ اکبر. پاکوں کے لیے پاکوں کا انتظام کیا جاتا ہے. اللہ اللہ. اب پہلے سیدہ کو سن لیں, پھر اس کے بعد شوہر کا انتخاب کیسا کیا گیا ہے. ایک بات تو یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, پہلی بات تو یہ ہے اول تو چھت لگائی ہے بھائی جان نے, پھر اس کے بعد سردی جیسی ہے وہاں یہ لگ نہیں رہی ہے, اور ذکر شادی کا ہے. یہ کوئی پیجے کی محفل نہیں ہے, یہ کوئی چہلم کی محفل نہیں ہے, سیدہ کی شادی کا ذکر ہے, اور سنی ایسے خاموش بیٹھے رہے تو پھر چپ ہو جانا چاہیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری. کس جوڑے کی شادی ہے, کس جوڑے کی شادی ہے, پہلے اس کو محسوس کریں. ایک بات تو یہ کہ رسول اللہ جیسا کوئی نہیں, اللہ کی کائنات میں رسول اللہ جیسا, اللہ کی کائنات میں رسول اللہ جیسا. ساتھ چلنا پڑے گا تو بات ہوگی, ورنہ یہاں تو ہم میزبانی ہے, بات صلاۃ و سلام ابھی پڑھ لیا جا سکتا ہے, ہمیں کوئی نہ روکنے والا نہ ٹوکنے والا. کوئی کمیٹی کا جلسہ تھوڑی بولیں گے کہ کیوں نہیں بولا, ہم نے اتنی دور سے بلایا. نہیں, ہم دور سے نہیں آئے, ہم یہیں کے. بات یہ ہے اگر آپ نہیں بولیں گے تو ہم نہیں بولیں گے, یہ بات ہے. ہاں ایسا لگتا ہے ہمارے ناظم بھی کچھ کھانا زیادہ کھا کر کے آئے ہیں, ان کو بھی بولنے میں کوئی تکلیف ہے. غور فرمائیے گا, توجہ فرمائیے گا, کس کا نکاح ہے, شادی کس کی ہے. کائنات میں سب سے بہترین ہستی جو ہے, اللہ کی مخلوق میں جس سے بہتر کوئی نہیں ہے, اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. شان یہ ہے کہ خدا نے ان کو بنا کر کے وہ دکان ہی بڑھا دی کہ اب تجھ جیسا کسی کو نہیں بنائیں گے. آفا کہا گردی دام, بیرے بتا ورزی دام, بسیار خوبا دی دام, لیکن تو چیزیں دیگری. اللہ
اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت ان جیسا کوئی نہیں۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں سب سے آخری بیٹی کی شکل میں جس کا ظہور ہوتا ہے، ہاں لوگ کہتے ہیں رابضیوں کی محفل بڑی گرما گرم ہوتی ہے، میں نے کہا وہ چندی چور کیا سنے اور کیا بیان کریں گے؟ سنیوں کی محفل میں جو عشق مصطفیٰ کی گرماہٹ ہے نہ وہ رابضیوں کے یہاں ہے نہ وہ ناصبیوں کے یہاں ہے، اس لیے کہ وہاں سیاست ہے، وہاں منافقت ہے، اور یہاں تو مذہبی مسلک ہے، مسلکی مسلک ہے، مذہبی مسلک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سید خاتم النبیین، آخری نبی کے گھر میں جو آخری بیٹی کی حیثیت سے جس کا ظہور ہوتا ہے اس ذات کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ اور پھر ایک بات آپ کو بتاؤں، کائنات میں اللہ نے نبی کا مشابہ کسی کو نہیں بنایا، مکمل مشابہ کوئی نہیں ہوا، یوں تو ہلکی پھلکی شباہت کسی کو دی، جیسے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو ایک ہلکی سی شباہت تھی، مصعب ابن عمیر کو ایک ہلکی سی شباہت تھی، گہری سی شباہت جس کو حاصل تھی وہ امام حسن مجتبی کو حاصل تھی، مگر نبی کا کوئی ثانی نہ ہو تو قدرت نے حسن کو بھی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک مشابہ نہیں بنایا۔ یہ غیرت خداوندی ہے، اگرچہ حسن تیرا بیٹا ہے مگر وہ بھی تیرے مکمل مشابہ نہیں ہوگا، اس کو سر سے سینے تک بناؤں گا، مشابہت کی خیرات بھی مل جائے گی اور تیری لاسانیت کو بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسن ہے مگر نبی کے مشابہ نہیں ہے، مکمل سینے تک مشابہ ہے۔ پھر امام حسین کو بھی اس مشابہت سے حصہ دیا، امام حسن کو سر سے سینے تک بنایا اور امام حسین کو سینے سے پیر تک بنایا، ان کو بھی مکمل مشابہت نہیں دی۔ یاد رکھ، حالانکہ شباہت کا ہلکا سا عکس امام حسین کی صورت میں بھی تھا، ایسا نہیں کہ وہ بالکل الگ تھے، نہ، بخاری کی روایت پڑھنے دونوں میں شباہت تھی لیکن مکمل نہیں تھی۔ یہ بات میں بہت شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مکمل جو نہیں تھی وہ غیرت خداوندی ہے۔ میرا یار کسی کی طرح نہیں، میرا یار کسی کی طرح نہیں اور کوئی میرے یار کی طرح نہیں۔ لیکن اب سن لیجئے، کائنات میں حسن یوسف بڑا مشہور ہے مگر حسن یوسف بھی حیرت کی نظر سے جس حسن کو تکتا ہے اسے حسن مصطفیٰ کہتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کا فرق یہ ہے، حسن یوسف پر مصر کی عورتیں فدا ہے اور حسن مصطفیٰ بخود خدا کو بھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، حسن یوسف پر ایک سلیقہ قربان ہوتی ہے اور حسن مصطفیٰ پر عرش والے بھی قربان ہے، فرش والے بھی قربان ہے۔ عرش والوں سے مراد سدرۃ المنتہا کا مکی جبریل امین ہے، بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، مگر حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ مختومہ ام المومنین کہتی ہے مگر میں نے ایک ہستی ہے جس کو نبی کے مکمل مشابہ دیکھا، چلتی تو مشابہ، اٹھتی تو مشابہ، بیٹھتی تو مشابہ، بولتی تو مشابہ، صورت میں بھی مشابہ تھی اور سیرت میں بھی مشابہ تھی۔ وہ ایک ہی ہستی سی جسے دنیا سیدہ فاطمۃ الزہرا کہتی ہے۔ اب وہ فاطمۃ الزہرا پیدا کیسے ہوئی وہ سنیں۔ ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ، جسے آسمان سے عرش سے اللہ سلام بھیجے، جسے خدا عرش سے سلام بھیجے۔ کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کو عرش سے خدا نے سلام بھیجا ہے۔ قربان ایک بات بتاؤں، وہ آیا کب سلام؟ وہ سلام کب آیا؟ یہ امی ہے سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی۔ بھائیو امی ایسی ہے، امی ہے، امی کا ذکر کر دوں، آخری نبی کے نکاح میں پہلی بیوی بن کر آنے والی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔
آخری نبی کے نکاح میں پہلی ام المومنین بن کر آنے والی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، جب گنڈا گردی عام تھی مکے میں اور عورتیں 8 مردوں سے بدکاریاں کرتی تھی، اس زمانے میں سیدہ فاطمہ کی امی کو پورا مکہ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے یاد کرتا تھا۔ ابا کو صادق و امین کہتا تھا اور اماں کو طیبہ اور طاہرہ کہتا تھا۔ غور کریں نا ذرا اسے خدیجۃ الکبریٰ ایک مرتبہ رسول اللہ کے لیے سالن کا پیالہ لے کر کے آ رہی ہے۔ توجہ کرنا، یہ عرش سے سلام کب آیا ہے سیدہ خدیجہ کے لیے؟ اللہ اکبر، میرے آقا کے لیے سالن کا کٹورا لے کر کے آ رہی ہے۔ چلتے چلتے اچانک پیر پھسل گئے۔ غور کیجئے، سلام آیا کب؟ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ پیر پھسل گیا، پیر پھسل گیا تو شرم اور حیا سے سر جھک گیا، میرا پیر پھسل گیا۔ شریف لوگوں کا پیر پھسل جائے تو ان کو اپنے اندر تھوڑی سی ذلت لگتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، بلکہ شریف لوگ پہلے سائیکل چلاتے تھے تو سائیکل چلاتے چلاتے سائیکل کی چین اتر جاتی تھی تو بھی ان کو شرمندگی ہوتی تھی۔ ابھی بھی شریف لوگ اگر بائک چلاتے ہیں اور اچانک پیٹرول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ان کو شرم آتی ہے کہ میری گاڑی کا پیٹرول کیسے ختم ہو گیا، ایسا ہوتا ہے نا۔ شریف لوگوں کی طبیعت بہت حساس ہوتی ہے، جو بدماش ہوتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو سیدہ خدیجہ کی شرافت پہ قربان، ذرا غور کریں، حضرت خدیجہ کی منقبت میں کیا پڑھوں یار، اللہ اکبر، بس ایک جملہ سن لیں، خدیجۃ الکبریٰ خوش ہو جائے، خیرات مل جائے، جنت المالا کی خیرات اس طرف مل جائے۔ اللہ اکبر، ساری کائنات کی مخدومہ کو، ساری کائنات کی مخدومہ کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، اور مخدومہ کائنات کی مخدومہ کو خدیجۃ الکبریٰ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جو مخدومہ کائنات کی بھی مخدومہ ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ حسنین کے سر فاطمہ الزہرا کے قدموں میں ہے، اور فاطمہ جس کے قدموں میں سر رکھ دے اسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو تو خدیجۃ الکبریٰ کی منت مان لو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم ان کی نظر پیش کریں گے، پھر دیکھنا منٹوں میں مراد پوری نہ ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ بہرحال ایک الگ عنوان، تو ہاتھ میں کٹورا لے کر پیر پھسلا، شرم آ گئی، میرا پیر پھسلا، حضور نے پیر پھسلتے دیکھ لے۔ غور کریں، جن کے پیر پھسلنے پر جنہیں حیا آتی ہے ان کے چلنے کی سنجیدگی کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ بہرحال پیر پھسلا، ایسے میں حضور نے دیکھا اور دیکھ کر حضور نے نظر انداز کیا، لیکن ان کے دل میں کھٹک ہے، میرا پیر پھسل گیا حضور کے سامنے۔ اللہ نے تو دیکھا نا کہ محبوب کی زوجہ کا پیر پھسلا، وہ شرمندہ ہو گئی، اب اس شرمندگی کو دور کیسے کیا جائے؟ تو اللہ نے جبریل سے کہا وہ سدرہ کے مکی جاؤ، اور اس سے پہلے کہ خدیجہ کٹورا لے کر کے محبوب کے پاس پہنچے ان سے کہنا اللہ آپ کو اور خدیجہ کو سلام کہتا ہے۔ جب یہ سلام پیش کیا جائے گا تو خدیجہ کی وہ شرمندگی وہ بھول جائے گی سلام کی خوشی کے اندر، اور اللہ اکبر، حضرت خدیجہ اس سے پہلے کہ کٹورا لے کر حضور تک پہنچتی جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور خدیجہ کو بھی سلام کہتا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ کی امی ہے اور بابا خاتم النبیین۔ اب سننے جیسی بات ہے، سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی تو حضور